अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फिक्टिव नावल्स बाय शाज़मीन मेहदी। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी खैर आफियत से होंगे और मुझसे शदीद 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 तरीन नाराज़ होंगे। तो गाइस, मैंने कहा ये एपी रात को देनी थी, मगर किसी पर्सनल वजूहात की बिना पर मैं रात को नहीं दे पाई, तो अभी मैं जल्दी जल्दी से रीड कर रही हूँ। सो गाइस, मैंने सोचा कि अभी जल्दी से आपको ये वाली एपी देते हैं और इंशाल्लाह नई नेक्स्ट एपी मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी दूँ, क्योंकि मैं घर नहीं हूँ। सो इस वजह से आज एपी ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी नेक्स्ट एपी दूँ, क्योंकि आज वाली एपी जब आप पढ़ेंगे तो आपको ख़ुद ब खुद मेरे कहने के मतलब मेरे कहने के से पहले ही आप लोगों को इतना पता चल जाएगा कि नावल बिल्कुल अख्ताम के करीब आ चुका है। सो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो चंद एपिसोड रहती हैं वो अच्छे से अच्छी लिखने हों, और आप लोगों को उम्मीद करूँगी कि पसंद आएंगे नेक्स्ट एपिसोड। और इंशाल्लाह मैं मेरी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द नावल अख्ताम पजीर हो जाए। वैसे भी रमज़ान आ रहा है, सो रमज़ान में रोमांस थोड़ा लिखने मुश्किल हो जाता है। लिखने तो वैसे भी मुश्किल ही होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है, सो लिखना पड़ता है। मैंने जैसे कि कल एक दो कमेंट पढ़ा था कि लोग चाहते हैं मैं बहुत ज़्यादा बोल्ड लिखूं, तो भाई ऐसा तो नहीं कर सकती मैं। जिस लेवल पे लिख रहे हैं उसी पे मुझे लगता है कि सही रहेगा। सो अभी फ़िलहाल जल्दी से करते हैं एपी को रीड। मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है, सो आज मैं ज़्यादा बातें शातें नहीं करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड या उससे नेक्स्ट में आपसे कुछ तफसीली बातें शातें होंगी, लेकिन आज जल्दी से हम चलते हैं एपी की तरफ। सज़ाए इश्क एपी नंबर 211, रिटन बाय शाज़मीन मेहदी। भाभी, आपने भैया को देखा? यशा अपनी फ़्राक को हाथों में उठाए तमकिन के पास आती बोली। नहीं हैरियत, कोई काम है ज़र से? जी क्या? वो घर जाना है मुझे। क्या? मगर क्यों? तमकिन को हैरत हुई। वैसे भी कल कॉलेज जाना है तो। उसने नज़रें चुराते कहा। तुमने कॉलेज से एक हफ्ते की छुट्टी ली थी, तमकिन ने याद करवाया। जी। याशा को तो भूल ही गया था कि उसने भाभी को बता रखा था कि उसने एक हफ्ते की छुट्टी ली थी, जिसके अभी मज़ीद 2 दिन रहते थे। उसने लब काटा। शावी लाला से छुप रही हो? नन नहीं तो फिर क्यों वापस जाना है? सभी यहाँ हैं, अंजशा भाभी, अरहा भाभी, फरियाल, और तुम्हें जाना है। बताओ क्या हुआ? लाला ने कुछ कहा? नन नहीं तो फिर क्या बात है? वो उसने लब कुचला। यशा जान, क्या हुआ? बताओ, कोई मसला है? किसी ने कुछ कहा? नन नहीं तो फिर किसी ने कुछ कहा? लाला ने कुछ कहा? नन नहीं तो फिर तमकिन को एक पल को परेशानी हुई। वो मम, मुझे आपके लाला की नज़रों से घबराहट हो रही, ऐसे घूर घूर के देख रहे। वो जल्दी से कहते ज़बान दांतों तले दबा गई। तमकिन पहले तो चौंकी और फिर उसका कहका लगा था। हूँ तो यशा, मेरी प्यारी सी भाभी मेरे लाला से छुप रही। भाभी प्लीज़। वो सुरख पड़ी तमकिन की बात पर। आप ठीक हैं? सामने से आने वाली शख्सियत से जैसे ही टकराव हुआ, पहले तो दोनों ही चौंके, मगर नज़र पड़ते नासिर चंद कदम पीछे होते तफक्कुर से बोला। फरियाल के चेहरे से साफ उसकी परेशानी झलक रही थी। आप ठीक हैं? नहीं, वो सरस से बोली। हैरियत? वो चौंका था। वो प्लीज़, आप मुझे शहर ले चलेंगे? फरियाल की ना सिर्फ आंखें नम थी बल्कि आवाज़ भी। नासिर को कुछ गलत लगा। क्या हुआ? वो भी आज वलीमा पर आया हुआ था हवेली। अभी वैसे भी वो वापसी के लिए निकलने लगा था जब सामने से आती फरियाल से टकराया। वलीमा के कुछ मेहमान जा चुके थे, जबकि कुछ अभी यहाँ ही मौजूद थे। अकरमा हुरैन के साथ सभी हवेली वालों का शूट हो रहा था, इसलिए सभी वहाँ मसरूफ़ थे। सब ठीक है ना? नहीं, मेरी मामा की तबीयत ठीक नहीं, उनका अचानक बीपी बहुत बढ़ गया था, बेहोश हो गई थी। हॉस्पिटल में है, मुझे उनके पास जाना है। फरियाल की आंखों से कहते आंसू लड़खड़ाया। ओके, आप रोएं नहीं, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। अल्लाह ताला उन्हें सेहत व तंदरुस्ती अता फरमाए। आप आए, मैं आपको ले चलता हूँ। मैं वैसे भी शहर ही जा रहा हूँ। जी। फरियाल जल्दी से सर हिलाते उसके हम कदम हुई। उसे भाभी की कॉल आ रही थी। वो स्टेज से उतरकर एक तरफ आ गई, क्योंकि वहाँ आवाज़ नहीं थी। एक तरफ आते उसे जो खबर मिली वो उसके हवा से हमसा सिलब कर गई। उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसे माँ के पास जाना था जल्द। वो जल्दी से नमश की तरफ भागी थी कि उसे कहे कोई उसे जल्दी से शहर छोड़ आए, मगर रास्ते में नासिर से
ٹکرا گئی۔ ناصر نے کچھ قدموں کے فاصلے سے گاڑی کو چابی سے انلاک کیا اور قریب آتے وہ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتا فریال کے لیے۔ اس سے پہلے ہی فریال فرنٹ ڈور کھولتے بیٹھ گئی۔ ناصر نے اسے حیرت سے دیکھا، پھر سر جھٹک کر آتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے وہ حویلی سے نکل آئے۔ بھابھی ماما کیسی ہیں؟ پلیز مجھے سچ بتائیں۔ ماما ابھی ٹھیک ہیں، یہ دیکھو وہ نیند کی میڈیسن لے کر سوئی ہیں۔ تم آ رہی ہو؟ جی گھبراؤ نہیں ماما، اب ٹھیک ہیں۔ شکر اللہ تیرا۔ فریال نے گہرا سانس لیتے سیٹ سے سر ٹکایا۔ ناصر نے پانی کی بوتل اٹھاتے فریال کی طرف بڑھائی۔ تھینکس۔ فریال نے بوتل تھامی۔ پہلا گھونٹ بھرتے اس کا دماغ نمش کی طرف گیا۔ او شٹ! فریال نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ کیا ہوا؟ ناصر نے تفکر سے پوچھا۔ اب کیا ہوا تھا؟ میں نے نمش یا کسی کو بتایا ہی نہیں کہ میں شہر کے لیے نکل آئی ہوں۔ وہ لوگ میرے لیے پریشان ہو جائیں گے۔ اٹس اوکے، آپ نمش بھابھی کو کال کر لیں۔ اس نے سامنے سڑک پر دیکھتے مشورہ دیا۔ وہ لوگ گاؤں کی حدود سے نکل آئے تھے، اس وقت موٹر وے پر تھے۔ ہوں، کال کرتی ہوں۔ ہیلو فریال۔ نمش سوری یار، تمہیں بنا بتائے مجھے شہر کے لیے نکلنا پڑا۔ خیریت؟ نمش چونکی اس کی بات پر۔ اور کس کے ساتھ ہو تم؟ ماما کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اچانک، اور میں اس وقت ناصر کہتے اس نے نظریں ترچھی کرتے ناصر کو دیکھا جو سامنے دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر سنجیدگی تھی۔ برہان بھائی کے دوست کے ساتھ واپس جا رہی ہوں، اس نے جلدی سے کہتے بات ختم کی۔ ناصر بھائی کے ساتھ؟ اور انٹی بیمار تھیں، اب کیسی ہیں؟ اور تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ فریال اسے ساری بات تفصیل سے بتانے لگی۔ چلو گھر پہنچ کر مجھے انٹی کا بتانا، انشاءاللہ کل یا پرسوں میں اور شاہ چکر لگائیں گے۔ ہوں چلو ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ ناصر تھا اس لیے نمش کو فکر نہیں تھی فریال کی اس کے ساتھ جانے پر، ورنہ اب رات ہو چکی تھی۔ نمش کا سانس اٹک جاتا۔ کیا ہوا بھابھی؟ آپ پریشان لگ رہی۔ شاویز نے نمش کو ایک طرف کھڑے دیکھتے پوچھا۔ وہ فون پر بات کر رہی، چہرے پر پریشانی دکھی تھی اسے۔ جی وہ فریال کی ماما کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اسے اچانک جانا پڑا بنا مجھے بتائے۔ کس کے ساتھ گئیں وہ؟ شاویز نے وقت دیکھتے فکرمندی سے پوچھا۔ وہ ان کی ذمہ داری تھی، فریال کے پاس گاڑی نہیں تھی، اسے ڈرائیونگ نہیں آتی تھی، شہر سے اسے ڈرائیور چھوڑ کر گیا تھا اور 3-4 دن سے وہ یہاں ہی تھی۔ نمش کے پاس ایک وہی تو رشتہ تھی مائکے کی طرف سے۔ بے شک حویلی میں سبھی اپنے تھے، مگر پھر بھی فریال کا اس سے بچپن کا ساتھ تھا، سالوں پرانا۔ ناصر بھائی کے ساتھ؟ ہم پھر ٹھیک ہے۔ ویسے آپ کو مجھے یا شاہ لالا کو بتانا چاہیے تھا، ہم میں سے کوئی چھوڑ کر آتا۔ نہیں، اس نے مجھے بھی نہیں بتایا، ابھی بتایا فون پر، شاید وہ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چلیں وہ پہنچ کر جیسے کال کریں بتا دیجیے گا، وہ ہماری ذمہ داری تھی۔ جی شاوی لالا، نمش نے مسکرا کر کہا۔ حویلی کا ہر لڑکا ذمہ دار تھا، اپنی ذمہ داریاں نبھانے والا، اپنے سے جڑے رشتوں کی پرواہ کرنے والا۔ وہ وہاں سے چلا گیا جبکہ نمش بھی اسٹیج کی طرف آ گئی۔ فریال کہاں ہے؟ انجشا نے اسے نہ پاتے ارد گرد دیکھتے پوچھا۔ وہ شہر چلی گئی۔ اوہ! نمش نے انجشا کو ساری بات بتاتے خود نسا کی طرف بڑھ گئی، جبکہ انجشا کے لبوں پر مسکراہٹ کھلی۔ وہ ناصر بھائی کی آنکھوں میں فریال کے لیے پسندیدگی نوٹ کر چکی تھی، بلکہ اس بارے میں اس کی برہان سے بھی بات ہو چکی تھی جو اس کی بات سے اتفاق رکھتا تھا۔ شاویز نے اس معصوم حسینہ کو دیکھا جو اس سے چھپ رہی تھی، ابھی بھی تمکن کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کا گھبرایا شرمایا روپ سیدھے شاویز کے دل کو گھائل کیے جا رہا تھا۔ اب تو وہ مکمل حق و اختیار رکھتا تھا، ہر حق اپنے پاس محفوظ کروا چکا تھا اپنے نام۔ اسے نظر بھر کے دیکھتے سراہنے کا۔ ابھی بھی وہ سینے پر بازو باندھے یاشا کو دیکھ رہا تھا جب تمکن کی اس کی طرف نگاہ گئی۔ تمکن نے حیرت سے پلٹتے یاشا کو دیکھا جو اس کے پیچھے کھڑی تھی تاکہ شاویز کی نظروں سے بچ سکے۔ یاشا تم ارحا بھابھی کے پاس جاؤ، مجھے کام ہے۔ جی بھابھی۔ وہ بھی وہاں سے جلدی سے ہٹنے کے لیے پرتول رہی تھی، ورنہ وہ سر ہلاتے ارحا کی طرف چلی گئی جو صوفے پر بیٹھی تھی، اس کے ساتھ گل ابر موجود تھی۔ اسے زیادہ بھاگ دوڑ سے منع کیا گیا تھا، اس لیے وہ آرام سے ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ لالا کیوں بیچاری کو تنگ کرتے؟ پتہ ابھی شہر جانے کی تیاری کیے بیٹھی تھی، وہ تو میں نے روک لیا۔ ایک منٹ، کیا کہا؟ یاشا شہر جا رہی تھی؟ جی۔ آپ جو اسے ایسے یہاں سبھی کے بیچ گھور گھور کر دیکھ رہے
وہ تو بھاگے گی نا، آپ تو جانتے آپ سے گھبراتی ہے، بقول یاشا ایکس رے مشین کی طرح آپ گھورتے، ایکس رے مشین کی طرح آپ گھورتے۔ تمکن نے مسکراہٹ دباتے آخر میں اسے اس نے لالا کو چھیڑا تو وہ کھل کر ہنسا۔ تو یہ بات ہے جی، وہ دونوں بہن بھائی یہ دونوں بہن بھائی ایک جیسے ظالم ہیں۔ زر نے کیا کیا؟ تمکن کو حیرت ہوئی۔ پہلے تمہارا شوہر ظالم سماج بنا بیٹھا ہے، اب بہن دیکھنے پر بھی پابندی عائد کرے گی۔ اس کے بہچارگی بھرے لہجے میں کہنے پر تمکن کا کہکا لگا، ارے شاویز لالا آپ یہاں ہو، آپ کو آغا سائیں بلا رہے، شاید کوئی کام ہے، کسی سے ملوانا ہے ہوں۔ آہت کے بلانے پر وہ سر ہلاتا چلا گیا۔ تمکن مسکراتے ارحا لوگوں کی طرف بڑھ گئی۔ رات کافی ہو رہی تھی، اس لیے جاوید صاحب لوگوں کو بھی روک لیا گیا تھا، بلکہ سبھی مہمانوں کو جو ان کے ساتھ آئے تھے۔ حالانکہ وہ تو جانا چاہتے تھے، اب صبح وہ لوگ حرین کو ساتھ لے کر جانے والے تھے۔ سبھی مہمان اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے آرام کرنے، بہت وقت ہو رہا تھا۔ ناصر فریال کو لیتے سیدھا ہاسپٹل آیا تھا، کیونکہ آسیہ بیگم ابھی ہاسپٹل ہی تھیں۔ ایسے فریال کو باہر چھوڑتے جانا بہتر نہیں تھا، وہ بھی تب جب اس کی ماں ہاسپٹل میں داخل تھی۔ وہ کیسے بنا مزاج پرسی کیے جاتا تو گاڑی پارک کرتے اس کے پیچھے گیا۔ ماما کیسی ہیں بھائی اب؟ گڑیا وہ ٹھیک ہیں، آپ رو نہیں؟ فریال کی بھائی کے گلے لگتے آنکھیں نم ہو گئیں تو اس نے ٹوکا۔ فریال کا بھائی چونکا فریال کے ساتھ آئے بندے کو دیکھتے۔ السلام علیکم۔ ناصر کو اپنا آنا تھوڑا عجیب لگا، مگر اس وقت فریال کی ماں بیمار تھی، مجبوری تھی۔ وعلیکم السلام بھائی، یہ برہان بھائی کے دوست ہیں، ان کے ساتھ آئی ہوں گاؤں سے۔ فریال نے بھائی کو بتایا۔ آپ کی والدہ اب کیسی ہیں؟ الحمدللہ پہلے سے بہت بہتر، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اوکے اللہ حافظ، میں چلتا ہوں اب، ناصر کہتے چلا گیا۔ فریال تم اس کے ساتھ آئی ہو؟ وہ بھی رات کے وقت مجھے کال کرتی، کیا ضرورت تھی بچے؟ ماما اب ٹھیک تھی، صبح آ جاتی۔ اف بھائی وہ بہت اچھے انسان ہیں، آپ کے سامنے کھڑی ہوں با حفاظت، مجھے یہاں آپ کے سامنے چھوڑ کر گئے ہیں، اور اگر وہ کوئی ایسے ویسے انسان ہوتے تو میں کبھی نہ آتی ان کے ساتھ۔ کیا آپ مجھے نہیں جانتے؟ وہ بات تو ٹھیک ہے گڑیا، مگر ایسے کسی انجان کے ساتھ آنا۔ اوکے آگے سے خیال رکھوں گی۔ اب میں نے جب ماما کا سنا تو میرے حواس ساتھ چھوڑ گئے تھے، مجھے بس یہاں آنا تھا جلد از جلد۔ میں نے نمش کو بھی نہیں بتایا تھا۔ جلدی سے رستے میں بات ہوئی، وہ بھی ناراض ہو رہی تھی کہ میں بتاتی تو وہاں سے کوئی آتا مجھے چھوڑنے، مگر خیر ابھی تو آ گئی ہوں نا۔ وہ باتیں کرتی اندر چلی گئی۔ ارے فریال آپی اچھا ہوا آپ آ گئیں، پلیز میری زپ۔ باقی کے الفاظ یاشا کے حلق میں ہی اٹک گئے تھے۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھتے اس کی فراک کی زپ اٹک گئی تھی، بہت جدوجہد کے بعد بھی نہیں کھل رہی تھی، اس کے بازو تھک گئے تھے اسے کھولتے۔ وہ ڈریسنگ روم میں تھی، جب اسے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو اسے لگا فریال آئی ہوگی کمرے میں، جس لیے اسے آواز دے ڈالی۔ قدموں کی آواز پر وہ پلٹی، مگر ڈریسنگ روم کے دروازے کی دہلیز پر فریال کی جگہ کھڑے شاہویز کو دیکھتے یاشا کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے ہی رک گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ شاہویز ہوگا۔ آپ وہ سورج سے پیچھے ہوتے دیوار سے جا لگی۔ اس کی زپ کھلی تھی، چہرے کا رنگ تو اڑا ہی تھا، الفاظ بھی بے ربط ہو گئے تھے۔ آپ کیوں آئے؟ جائیں پلیز۔ یاشا کا چہرہ حیا سے ٹمٹمانے لگا، اس کے سامنے ایسے یاشا کا رنگ اس کی گہری نظروں کی تپش پر دہکنے لگا، آرزوؤں پر لرزتی پلکوں کا رقص، کپکپاتے نازک لب۔ شاویز قدم قدم اس کی طرف بڑھنے لگا، یاشا کا منہ کھلا اس کی ڈٹائی پر۔ وہ اسے جانے کو کہہ رہی تھی اور وہ جانے کے بجائے اس کے قریب آ رہا تھا۔ یاشا کے پسینے چھوٹ گئے اس کے بڑھتے قدم دیکھ، شاوی کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ۔ جائیں کہتے وہ آنکھیں موند گئی، جبکہ شاویز اس کے سامنے آتے رکا، نگاہ اس کے کپکپاتے لرزتے لبوں پر ٹھہر گئی، کھلے بال، ہلکا میک اپ، گھبرائی سی آنکھیں موندے وہ اس کا
ایمان ٹگمگا گئی، حق ملکیت اس پر غالب آنے لگا۔ شاویز نے اس کی سائیڈ پر دیوار پر ہاتھ رکھتے، دوسرے ہاتھ سے اس کا جھکا چہرہ اٹھاتے، اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے شکوہ کیا، مجھ سے بھاگ کیوں رہی ہو؟ شاویز کی بھاری گھمبیر سرگوشی پر یاشا نے آنکھیں واہ کی تو نظریں سیدھی اپنے سے کچھ انچ کے فاصلے پر کھڑے شاویز کی آنکھوں سے جا ملیں۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ شاویز کی آنکھوں میں ناراضگی صاف جھلک رہی تھی۔ نہیں تو؟ یاشا کی پلکیں جھکیں، ساتھ اس نے اٹکتے کہا، تو واپس کیوں جا رہی تھی؟ شاویز نے اس کے نرم و ملائم رخسار کو آہستگی سے چھوتے پوچھا۔ یاشا کا حلق خشک ہوا۔ وہ ویسے ہی، وہ لب تر کرتی مہمنائی، ایسے ویسے کہ پیچھے کوئی وجہ بھی تو ہوتی، وہ بتاؤ۔ اچانک شاویز اس کی نازک مرمری کمر میں بازو ڈالتے اسے اپنی طرف کھینچ گیا۔ یاشا اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کے ساتھ کھینچی چلی گئی۔ اس اچانک افتاد پر یاشا کے لب شاویز کے سینے سے ٹکرائے تھے۔ یاشا کا سانس رک گیا۔ اس کی نازک مرمری کمر شاویز کی پناہوں میں تھی، وہ اس کے گرد حصار بنا چکا تھا۔ شاوی یاشا کا سانس رک گیا تھا۔ اس کی نازک مرمری کمر شاویز کی پناہوں میں تھی، اس کے گرد حصار بنا چکا تھا۔ شاوی یاشا کے طوطے چڑیاں سب اڑ گئے، اوسان خطا ہو گئے۔ شاویز کے پاس سے اٹھتی مردانہ کلون کی سحر انگیز مہک اس کے نتنوں سے ٹکراتے اس کے دماغ پر سحر طاری کر گئی، اس پر اس کی جان لیوا قربت۔ وہ اس کے اتنا قریب کھڑا تھا کہ یاشا نے سانس روکا، ورنہ اس کی خوشبو اسے بے ہوش کر دیتی۔ جی جانے شاوی، کہیں میں دل و جان سے متوجہ ہوں، سن رہا ہوں۔ شاویز کے چہرے پر اب کی بار مسکراہٹ دوڑ گئی، اس کے اڑے رنگ کو دیکھتے یاشا نے ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے دوری بنانا چاہی، مگر شاویز اسے ایسا کرنے سے روک گیا، جن پر وہ اب اس کی قمیض کو مٹھیوں میں بھینچ گئی، دونوں کی دھڑکنوں کے تال میل پر جو ایک دوسرے سے ہم کلام ہونے لگی تھیں۔ چند سیکنڈ کی خاموشی پر یاشا گھبرا اٹھی، پر پلیز، وہ ہنسی ہوئی، مگر سامنے والا بے رحم تھا۔ اس معصوم ہرنی پر بنا رحم کھائے ویسے ہی کھڑا رہا، اس کے بے انتہا قریب۔ زپ کا چوتھا حصہ کھلا ہونے سے اس کی فراک کندھوں سے کچھ اتری تھی، مگر زپ اٹکنے کی وجہ سے اس کے کندھوں کے ایج پر ٹھہری ہوئی تھی۔ اگر زپ اٹکی نہ ہوتی تو ابھی تک اس کے مرمری نازک کندن بدن سے جدا ہوتے، ان کے بیچ حیا کے پردے گراتے زمین بوس ہو جاتی۔ شاویز کے شریس لہجے پر یاشا کے کان کی لوہوں سے دھواں سا نکلنے لگا، گال گرم ہوتے بدن پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ شاویز نے اس کی کمر پر گرفت سخت کی تو یاشا اس کے اور قریب ہو گئی۔ تم پر سب سے زیادہ حق میرا ہے جانم، اس لیے مجھ سے یوں چھپا مت کرو، شاویز کہتے اس کے کھلے بال سمیٹ کر ایک کندھے پر منتقل کرتے اس کے کندھے پر لب رکھ گیا۔ شاوی یاشا کے بدن میں سرد سی لہریں اٹھتے سنسناہٹ سی دوڑ گئی، اس کی گرفت میں سختی اتری شاویز کے لبوں کی پرحدت بھرے لمس پر، اس کی مونچھوں کی سرکتی چبھن پر، جبکہ شاویز اس کے کندھے سے ہوتے اس کی گردن کو دہکتا لمس بخشتے اس کے کھلے بالوں میں انگلیاں الجھاتے، اس کے چہرے کو سامنے کرتے، اس کے لبوں پر جھکتے، انہیں اپنی شدت بھری گرفت میں لیتے۔ یاشا کی دھڑکنوں میں ارتعاش برپا کر گیا۔ اس کے لبوں کی نرمی کو محسوس کرتے اس کی سانسوں کو اس پر تنگ کر گیا۔ یاشا کا دل تیزی سے اس کے سینے میں پھڑ پھڑانے لگا۔ یاشا زمین سے ایڑیاں اٹھاتے اس کے گردن میں بازو حمائل کرتے اس کی شدت میں ساتھ دیتے، اس کی سانسوں میں سانس کھینچتے خود کو آکسیجن مہیا کرنے لگی۔ جبکہ اس کی معصوم حرکت شاویز کے لبوں پر تبسم بکھیر گئی، اس کے چہرے پر فتح یاب مسکان در آئی، اس کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ وہ بنا یاشا کی نازک لبوں کو آزاد کیے
اسے باہوں میں اٹھاتے اس کے قدم روم کی جانب بڑھے۔ شاویز نے چپتے یاشا کو بیڈ پر منتقل کرتے خود اس پر سایہ افکن ہوتے اس کے لبوں کو آزادی بخشی۔ یاشا بھیگے سرخ کندھاری لبوں سے گہرے سانس لیتے اپنی سانسوں کے بکھرے زیر و بم کو بحال کرنے لگی، مگر یہ دوری چند پل کی تھی۔ وہ دوبارہ اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتے ان کی نرمی کو محسوس کرتے ہلکی سی گستاخی کر گیا۔ یاشا کے بدن میں کرنٹ سا دوڑ گیا، اس کا بدن شاہویز کے بے باک لمس پر کپ کپانے لگا۔ شاوی یاشا کی آنکھوں میں ڈر اترا۔ شاویز اس کے لبوں کو آزاد کرتے اس کے گردن میں چہرہ چھپائے اس کی مہک سانسوں میں اتارتے اس کے گردن کو اپنے لمس سے معطر کرنے لگا۔ اس نے جیسے ہی یاشا کی بیوٹی بون پر دانتوں کا ہلکا دباؤ ڈالا، اس کی سسکی بے ساختہ تھی۔ شاوی کچھ نہیں کرتا جانم، بس کچھ دیر سکون چاہتا ہوں، تمہیں محسوس کرتے۔ شاویز نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے اسے یقین دلاتے ماتھے پر لب رکھے۔ یاشا کروٹ بدل گئی، آنکھیں بند کرتے بال ایک کندھے پر ہونے کی وجہ سے اس کی شفاف گردن آنکھیں بند کرتے بال ایک کندھے پر ہونے کی وجہ سے اس کی شفاف گردن اور دوسرا بے داغ کندھا شاویز کے سامنے تھا۔ شاویز جھکتے اس کے کندھے اور گردن پر اپنے تشنہ پیاسے لب رکھنے لگا۔ یاشا بیڈ شیٹ کو مٹھی میں بھینچ گئی، دل کی دھڑکنوں کا شور باہر تک آسانی سے سنائی دے رہا تھا۔ ماتھے پر شبنمی قطرے چمکنے لگے تھے۔ شاویز نے یاشا کی زپ کو جھٹکے سے کھولا تو وہ چر کی ہلکی آواز پر یاشا نے آنکھیں کھولیں۔ اٹکی زپ کھل چکی تھی۔ اس کی شفاف کمر جس پر ابھی اسے شاویز کی ٹھنڈی انگلیوں کا لمس اور پھر لبوں کا لمس محسوس ہوا، اس کی جان لبوں پر آ گئی۔ شاویز کی بے باکیاں عروج پر تھیں۔ شاوی یاشا کے لبوں نے حرکت کی، وہ پلٹی۔ شاویز کی خمار آلود جذبات سے سرخ ہوتی آنکھیں جن میں جواں جذبات کا ٹھاٹھیں مارتا سمندر۔ یاشا کے لب خشک ہوتے حلق خشک ہو اٹھا، جبکہ شاویز کی نگاہیں جو یاشا کے چہرے لبوں سے ہوتی گردن اور پھر اس کی رعنائیوں میں الجھیں، زپ کھلی ہونے کی وجہ سے فراق یاشا کے کندھوں سے اترتے اچھی خاصی بے ترتیب ہوتے اس کے نشیب و فراز واضح کر رہی تھی۔ شاویز کے حلق میں کانٹے اکائے، اس کے حواس بیدار ہوتے اس کے مسام پسینے سے شرابور ہو گئے۔ ایک مرد کے جذبات جس کے سامنے اس کی بیوی تھی، حلال رشتہ، حقی ملکیت شاویز کے لیے مشکل ہو گئی۔ وہ بامشکل نظریں چراتے اٹھا، خون کی گردش اس کی رگوں میں تیز ہو گئی، جذبات اس پر حاوی ہونے لگے۔ یاشا کے بدن کی نازکی کو محسوس کرنے، اسے چھونے، اپنا حق جس کی اسے خدا اجازت دیتا تھا، مگر وہ کیسے یاشا کو مشکل میں ڈال دیتا، ابھی یہ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ اگر چند پل اس کے قریب اور رہا تو وہ ہر حد سے گزر جائے گا، خود کو یاشا سے دور نہیں رکھ پائے گا۔ یاشا نے شاویز کی پشت کو دیکھا، وہ اٹھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ یاشا کی نگاہ اس سے ہوتے خود پر گئی تو شرم و حیا سے نظریں اٹھانے کے قابل نہ رہی، اس کا روم روم کپ کپا اٹھا۔ وہ کیسی حالت میں اس کے سامنے تھی؟ یاشا اپنی فراق سینے سے تھامتے کروٹ بدل گئی، اب وہ شاویز کے سامنے نظریں نہیں اٹھا سکتی تھی۔ حیا سے روم لاک کر لینا، فریال شہر چلی گئی ہے۔ شاویز اٹھتے ڈریسنگ کے سامنے آیا، اس نے یاشا کے لرزتے کپ کپاتے بدن کو دیکھتے آئینے میں سے کہا۔ وہ رخ پلٹتے تکیے میں چہرہ چھپائے تھی، اس کے بال کمر پر بکھر کر کچھ حد تک برہنہ ہوتی کمر کو چھپا چکے تھے۔ شاویز نے خود کو آئینے میں دیکھتے اپنے چہرے اور ہونٹوں پر لگی یاشا کی پیچ پنک لپسٹک کو صاف کیا اور پھر کمرے سے جاتے دروازہ بند کر گیا۔ سامنے کوئی نہیں تھا، سبھی تھکاوٹ کی وجہ سے اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، اس لیے ساری راہداری صاف تھی، اس کا کسی سے سامنا نہ ہوا۔ ویسے بھی اگلے 4 کمرے چھوڑ کر شاویز کا اپنا کمرہ تھا۔ وہ گھنے بالوں میں انگلیاں چلاتے اپنے کمرے میں انٹر ہو گیا، جبکہ اس کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ محو رقص تھی۔
کچھ دیر اسے ایسے ہی ایک ہی پوزیشن میں لیٹے گزر گئے۔ یاشا اپنے بکھرے حلیے کو سنبھالتے اٹھی اور جلدی سے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ چینج کرتے اس نے فراک کو ڈریسنگ کے کاؤچ پر رکھا اور خود آرام دہ سوٹ میں باہر نکلی۔ دروازہ لاک کرتے وہ بستر پر آئی۔ شاویز کی بے باکیوں پر اس کا چہرہ ابھی تک دہک رہا تھا۔ اس کے لبوں کے علاوہ اس کی مونچھوں کا لمس، اس کی سرسراہٹ اسے اپنے چہرے، گردن اور کمر پر محسوس ہو رہی تھی۔ یاشا بستر پر گرتے چہرہ چھپا گئی۔ یہ شخص اسے اپنے طلسم میں جکڑتا جا رہا تھا۔ کوئی سحر تھا جو اس کے گرد طاری ہونے لگا تھا، یا شاید نکاح کے الفاظ کی طاقت۔ یاشا کے لبوں پر شاویز کی نام کی مسکان تھی۔ کہاں تو وہ اس کی نظروں سے گھبراتی تھی، اسے عجیب سی الجھن ہوتی، اسے ایکس رے مشین کہتی، اور اب اس کی نظروں سے گھبراتی مگر اس کے قریب آنے پر اسے اچھا لگتا۔ اس کے چھونے سے، اس کے قریب آنے سے وہ نکھر جاتی، اس کی خوشبو اس کے حواس کو اچھی لگتی۔ وہ ہر وقت چاہتے نہ چاہتے اسی کو سوچے جاتی۔ وہ نازک کونپل پھونٹی تھی، وہ اب درخت بننے کی شروعات ہو چکی تھی۔ اکرما سبھی انتظار کر رہے ہوں گے تو جان کرنے دو، ویسے بھی ابھی کل تو آئی ہو اور آج جانا بھی ہے تمہیں۔ میں پہلے ہی تم سے ناراض ہوں۔ میں اکیلی نہیں، آپ بھی ساتھ جا رہے؟ اکرما حورین کو باہوں کے حصار میں لیے کھڑا تھا۔ جب حورین نے گردن گھماتے کہا ریلی؟ جی ہم دونوں جا رہے۔ میں ایویں خواہ مخواہ میں پریشان ہوتے خون جلا رہا تھا، پہلے بتانا تھا یار۔ وہ پیچھے ہوتے خوشگوار لہجے میں بولا، کیوں آپ نہیں جانتے؟ نہیں، میں نے تو پہلی بار سنا۔ کیوں حویلی میں کبھی کوئی اپنے سسرال نہیں گیا؟ نہیں۔ سچی؟ حور کو حیرت ہوئی۔ نہیں جاتے ہیں تایا سائیں، چچا سائیں لوگ، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ آج کے دن اس رسم میں بھی جاتے۔ اصل میں ان لوگوں کی شادیاں تو پہلے کی ہو چکیں، اور شاداد لالا، بدر لالا دونوں کا سسرال میکہ سبھی یہی ہیں۔ شاویز کا بھی نکاح ہوا اور میری تو پہلی شادی ہے جانم۔ توبہ اکرما، سبھی کی پہلے ہی ہوتی۔ حور نے اسے گھورا۔ اچھا چلیں، سبھی انتظار کر رہے ہوں گے، لیکن مجھے تو پیکنگ کرنی ہوگی۔ میں کر چکی ہوں آپ کی پیکنگ بھی۔ اس نے چھوٹے اٹیچی کی طرف اشارہ کیا۔ واہ بیگم، تم تو بہت سمجھدار نکلی، اسی بات پر ایک قسط تو بنتی۔ اکرما، مگر وہ بھی اکرما تھا کہتے ساتھ ہی اس کے لبوں کو جھکتے چھو گیا۔ حور سرخ پڑی حیا سے۔ وہ نیچے آئے تو سبھی انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ سبھی سے ملتے سب نے اکٹھا ناشتہ کیا اور پھر حورین سبھی سے ملنے لگی۔ ان لوگوں کو نکلنا تھا۔ انشاءاللہ کل ہم اپنی بیٹی کو لینے آئیں گے۔ نسا نے حورین کے ماتھے کو چوم کر کہا تو اس نے سر ہلایا۔ وہ سبھی لوگ چلے گئے تھے۔ شادی سے پہلے کتنا شور تھا، اور آج شادی خیر و عافیت سے گزر گئی تھی۔ اب زندگیوں نے ایک دو روز میں معمول پر آ جانا تھا۔ برہان کی کل ایک اہم میٹنگ تھی، اس لیے انہیں بھی شام کو نکلنا تھا۔ انجشا نے ساری پیکنگ کر لی تھی۔ اماں سائیں، ہماری خواہش ہے آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ افنان نے ماں کا ہاتھ تھامتے کہا تو گل مسکرائی۔ افنان ٹھیک کہہ رہا ہے اماں سائیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، کچھ دن ہمارے پاس رہیں۔ ارحا نے کہا جی آنٹی، افنان ٹھیک کہہ رہا ہے، دونوں نہیں تو کم سے کم ایک ماں کو تو ہمارے ساتھ چلنا چاہیے کچھ عرصہ ہی۔ برہان نے بھی اصرار کیا، جس پر گلابر نے کچھ سوچتے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں چلوں گی۔ اور پھر شام کو انجشا، برہان، افنان، ارحا اور گلابر کی واپسی ہو گئی۔ شادی کے بعد سبھی معمول پر آ گیا تھا۔ ابھی سبھی کی نارمل روٹین شروع ہو گئی۔ حورین کو دوسرے دن مہوش، نسا اور احتسام شاہ لے آئے تھے۔ اکرما اور حورین ہنی مون پر چلے گئے، جبکہ نمش اور شہداد بھی شہر چلے گئے، کیونکہ شہداد کو ایک کیس کے سلسلے میں جانا تھا اور وہ نمش کو یہاں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جو ہوا تھا اس کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ عزم آسام بھی واپس چلے گئے تھے۔ احد بھی ہاسٹل جا چکا تھا۔ حویلی میں اب صرف حیزل ہی تھی یا بچے۔ دن ایک کے بعد ایک گزرنے لگے۔ دوسری طرف ارحا کی ڈیلیوری کے دن قریب آ رہے تھے۔ گلابر وہاں ہی تھی۔ ارحا کا آج کل موڈ سوئنگ ہوتا رہتا۔ گل خانم بھی اسی کے پاس اکثر آ جاتی۔ یہ پورے کا پورا آپ پر گیا ہے، مجھ پر اتنا سا بھی نہیں۔ ارحا کی ڈیلیوری کے آخری ایام جا رہے تھے۔ ارحا جتنی نرم مزاج تھی، آج کل افنان کو اتنا ہی تگنی کا ناچ نچا رہی تھی۔ پل پل میں اس کا بدلتا موڈ۔ وہ ارحا جسے کافی سے الرجی تھی، ابھی اسے کافی اتنی ہی پسند تھی۔ ڈاکٹر کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ
کافی پیتی اور چاکلیٹ کھاتی۔ تبھی تو ابھی شکوہ شکایات جاری تھیں، اس وقت بھی اس کا آئس کریم کھانے کا دل چاہ رہا تھا، کافی یا چاکلیٹ فلیور میں۔ اتنا تو افنان نے مسکراہٹ دباتے آئس کریم کا ڈبہ اس کے سامنے اس کی طرف بڑھایا۔ نہیں مجھے نہیں کھانی، دل اکتا گیا ہے میرا، اس نے ناک چڑھاتے کہا۔ اوکے تو جان مت کھاؤ۔ افنان نے ڈبہ ٹیبل پر رکھا۔ نہیں دیں، مجھے کھانی ہے۔ اوکے یہ لو۔ افنان نے ڈبہ اسے واپس دیا۔ وہ جانتا تھا اب قریباً روز کا معمول بن گیا تھا یہ اس کا۔ پہلے فرمائش کرتی اور پھر انکار کر دیتی، اور جب وہی چیز نہ ملتی تو روٹھ جاتی۔ یہ سب آپ کا قصور ہے، ارہا آئس کریم کا چمچ منہ میں رکھتی بولی۔ جی جان میرا ہی قصور ہے۔ اس حالت اور اس کڑوی آئس کریم کے پیچھے ارہا نے واضح کیا۔ اس کی بات پر افنان نے بامشکل اپنی امنڈ آنے والی مسکراہٹ کو روکا۔ بالکل جان، میں اتنی موٹی ہو گئی ہوں اب تو مجھے یونیفارم بھی فٹ نہیں آئے گی۔ ایک نیا غم جانم نیا لے لینا، انجشا کہہ رہی تھی۔ ڈلیوری کے بعد تم پہلے جیسی ہو جاؤ گی۔ یوگا ایکسرسائز سے افنان نے اپنی طرف سے اس کا مسئلہ حل کرتے مشورہ دیا، جبکہ اس کا دماغ نئے یونیفارم میں اٹک گیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدلے جن پر افنان کا دھیان نہ گیا۔ نیا یونیفارم، اس کی روحانسی آواز پر افنان چونکا، اور پھر اس کے بے یقین چہرے پر نگاہ پڑتے وہ ٹھٹکا، مگر جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ ارہا کی آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئیں۔ ارہا ٹھیک ہو؟ کیا ہوا؟ افنان نے فوراً اٹھتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما۔ میں اب پہلے جیسی کبھی نہیں ہوں گی۔ میں موٹی ہو گئی ہوں، اب آپ کو مجھ سے محبت بھی نہیں رہے گی۔ اس کی بات پر افنان کا دل کیا اپنا سر دیوار پر دے مارے۔ ان 4-5 ماہ میں اس نے سارے بدلے گن گن کر لیے تھے افنان سے۔ جیل جانے والے۔ ارے نہیں جان، تم تو مجھے پہلے سے بھی پیارے لگنے لگی ہو، اتنی کیوٹ ہارٹ۔ نہیں، وہ انکاری ہوئی۔ ارے آپی کیا ہوا؟ اسی پل برہان انجشا داخل ہوئے تھے گھر میں۔ انجشا نے بیگ رکھتے بہن کا ہاتھ تھاما۔ ٹھیک ہو آپ؟ افی کیا ہوا؟ برہان نے افنان کو دیکھتے پوچھا۔ آپی کہیں پہ پین وغیرہ تو نہیں ہو رہا؟ اس نے نفی کی۔ پھر کیا ہوا؟ وہ پریشان ہو گئی۔ افنان نے مجھے موٹی کہا۔ وٹ؟ جہاں ارہا کی بات پر افنان کا دماغ بھگ سے اڑا، وہاں انجشا برہان نے بیگ وقت کہتے افنان کو دیکھا۔ میں نے کب کہا یار؟ افنان نے اپنی محبوب بیوی کو دیکھا جو صوفے پر آرام دہ حالت میں ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ آپ نے نہیں کہا تھا کیا کہ نیا یونیفارم لے لینا؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہی نہ کہ میں موٹی ہو گئی ہوں؟ اس نے دوبارہ منہ بناتے یاد دلایا۔ تو انجشا، برہان نے مسکراہٹ ضبط کی، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ دانت پیستے بولا، جبکہ اس کی حالت پر برہان کا کہکا فلک شگاف تھا۔ اب کی بار انجشا بھی مسکراہٹ چھپا گئی۔ وہ جانتی تھی یہ سب موڈ سوئنگ کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ اپنی دفعہ انجشا کا زیادہ وقت سو کر گزرتا تھا، جبکہ ارہا تو اکثر ساری ساری رات بھی افنان کو بٹھا کر گزار دیتی، اسے باتیں کرتی رہتی ساری ساری رات، اور پھر دن کے وقت سوتی، جبکہ افنان بیچارہ ساری رات ارہا کے ساتھ جاگ جاگ کر صبح آفس جاتا، سرخ آنکھوں سے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ارہا کو رونا آ جاتا۔ افنان کو تو یہ اب ڈر تھا کہ جو پیدا ہوگا وہ بھی روتو ہی پیدا ہوگا۔ برہان کے کہکا لگانے پر افنان نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا، جبکہ برہان کی گود میں کندھے سے لگی اس کی پرنسس نے نیند سے بیدار ہوتے باپ کو دیکھا اور پھر مسکراتے برہان کے گال پر پیار کرتے دونوں ہاتھوں سے کلیپنگ کرنے لگی۔ اس کی حرکت پر افنان، ارہا، انجشا نے دونوں باپ بیٹی کو دیکھا۔ سبھی کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ سارے خاندان کی لاڈلی تھی وہ، چاہے پھر زیدی حویلی ہو یا شاہ حویلی، آخر اکلوتی لڑکی تھی، باقی سب لڑکے تھے۔ حنین بھی تھی، مگر یاشا کی معصوم حرکتیں سبھی کو اپنی طرف مگر ابیشا کی معصوم حرکتیں سبھی کو اپنی طرف متوجہ کر لیتیں، جبکہ حنین اپنی عمر سے ذرا سنجیدہ بچی تھی۔ لیکن ہر بچے کی اپنی اپنی جگہ تھی، آخر بچوں سے ہی تو ان کے گھروں میں رونقیں تھیں۔ آپ ذرا بھی موٹی نہیں ہوئیں، انجشا نے بہن کو یقین دلایا، اور اگر تم موٹی ہو بھی جاؤ تو میں تم سے اتنی ہی محبت کروں گا۔ افنان نے پیار سے کہتے ٹیشو لیتے ارہا کے منہ پر لگی آئس کریم صاف کرتے کہا، تو برہان نے انجشا کو اشارہ کیا وہاں سے اٹھنے کا۔ میں چینج کرتے آتی ہوں۔
अंजिशा बुरहान दोनों वहाँ से हट गए। काम मोहब्बत करें तो फिर देखना मैं और मेरा बेटा आपसे गिन गिन के बदले लेंगे, वो धमकी देते बोली। वो तो मुझे पहले ही मालूम हो रहा अच्छे से। जिस पर अफनान ने मुस्कुराते कहा तो अरहा ने घूरा और फिर आइसक्रीम खाने लगी। गुलबर नमाज अदा करने के बाद आराम करने लेट गई थीं। दोपहर का वक़्त था जबकि अंजिशा बुरहान गुल खानम लोगों की तरफ गए हुए थे। गुल खानम की तबीयत ठीक नहीं थी, कल तो मिलने अरहा के यहाँ बेटी की पैदाइश का कहा था डॉक्टर ने, इसलिए अफनान ने बेबी के लिए कमरा तैयार करवाया था। उसके अलावा अबिशा का कमरा भी तैयार हुआ था, मगर अबिशा को बाप के बिना नींद नहीं आती थी, इसलिए वो बुरहान अंजिशा के पास ही सोती। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो चुकी थी, गुज़रा वक़्त गुज़र चुका था। ये वक़्त खूबसूरत था जिसे सभी खुलकर जी रहे थे, क्योंकि जो आज था वही सरमाया था ज़िंदगी का, ना जाने कल कैसा आए। इसलिए इस वक़्त के खूबसूरत पलों से खूबसूरत यादें इकट्ठी कर रहे थे सभी। क्या हुआ बच्चे, आप ठीक हो? हुरैन को चक्कर सा आया था। उसने हाथ सामने सोफ़े पर रखते सहारा लिया। हादिया जो किचन से निकली थी उसने हुरैन को देखा। पता नहीं आंटी चक्कर से आ रहे। वो वहीं पर बैठ गई। तुमने हॉस्पिटल से आते कुछ खाया? हुरैन अकरमा की शादी को 2 माह से ज़्यादा का अरसा हो गया था। सभी से मशवरा करते अकरमा हुरैन आजकल गांव के हॉस्पिटल में जा रहे थे, जहां गांव वालों को उनकी ज़रूरत थी। हुरैन और हैज़ल की अच्छी दोस्ती हो गई थी। हैज़ल के भी सेकंड सेमेस्टर के पेपर हो चुके थे। एक सेमेस्टर तो उसने वैसे भी मिस किया था। नहीं, अभी कुछ खाने का ही सोचते आ रही थी। बच्चे लापरवाही मत मत किया करो, तुमने यकीनन हॉस्पिटल से भी कुछ नहीं खाया होगा। नहीं, देखा यही मसला है तुम बच्चों के साथ। तुम क्या हुआ हादिया? हैरियत? भाभी साईं, हुरैन को चक्कर आ रहे हैं, खाना नहीं खाया हुआ तो? हादिया कहते किचन में चली गई, जबकि निसा ने हुरैन के जर्द पड़े चेहरे को देखा। ये सिर्फ खाना ना खाने की वजह से तो नहीं लग रही थी, इतनी तो समझ थी निसा को। हुरैन बच्चे, तुम्हारा रंग इतना पीला हो रहा है, ये सिर्फ खाना ना खाने की वजह तो नहीं लग रही। मुझे लगता है तुम उम्मीद से हो जज जी। हुरैन ने ना समझी से निसा को देखा तो वो मुस्कुराई। अपना चेकअप करवा लेना, अभी मैं किसी से नहीं कहूँगी। निसा ने उसके माथे पर लब रखते कहा तो हुरैन के चेहरे पर सुर्खी फैल गई। हया की उसे भी शक सा हो रहा था अपनी तबीयत पर कि वो माँ बनने वाली थी। सदा खुश व आबाद रहो, अल्लाह ताला सेहत दे, आमीन सुम्मा आमीन। अपनी खुराक का ख्याल रखा करो। कल से हॉस्पिटल जो खाना जाता है मैंने वो खुद चेक किया करना है कि तुम खाती हो कि नहीं। जी। वो मुस्कुराई। हुरैन को बहुत शदीद भूख महसूस हो रही थी। जैसे ही नुसरत खाना लेकर आई वो खाने लगी। निसा कुछ देर बाद वहाँ से चली गई। देखा तुम्हें कितनी भूख लगी थी? हुरैन ने आज नॉर्मल दिनों से ज़्यादा खाया तो? हादिया मुस्कुराते बोली, जिस पर वो खामोश रही। जब तक कन्फर्म नहीं होता वो ऐसे किसी को नहीं बता सकती थी। हुरैन की माँ बनने की खबर ने पूरी हवेली में एक बार फिर से खुशियों की लहर दौड़ा दी थी। सभी बहुत खुश थे, बल्कि शहर से हुरैन की बहनें और वालदैन भी आए थे मुबारकबाद देने। अकरमा की खुशी का ठिकाना न था। अंजिशा बुरहान भी आए थे मुबारक लेने, जबकि अरहा को तो डॉक्टर ने डिलीवरी की डेट दे दी थी। अंजिशा बुरहान रात को वापस चले गए थे। गुल अबर भी शहर ही थी। हवेली की खुशियों को 4 चांद लगा दिए थे इस खबर ने कि अरहा ने रात एक प्यारे से गोलू मोलू से बेटे को जन्म दिया था।